नया बजट, नई तजावीज़। क्या वाकई हम तरक्की की तरफ गामज़न हैं? कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायदा पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में हमारा मौजू है नया बजट और अवामी मसाइल। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए माहिर कानून टैक्स एडवाइज़र जनाब शेख मोहम्मद और अब्बास साहब हमारे विशेष हिस्सा हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक सर, हमारे देखने वाले नाजरीन के आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम शेख मोहम्मद अब्बास है, जिस तरह आपने बताया। टैक्स के शोबे से सर, ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? लाहौर से ताल्लुक है मेरा जी। और अब खैर से तीसरी जनरेशन हूँ मैं। मेरे दादा अबू भी टैक्स का काम करते थे। सर, टैक्स की तरफ हम बाद में आएंगे। जी। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फरमाएं। अच्छी, मैंने सबसे पहले मैट्रिक किया क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से। फिर मैंने इंटर किया एफसी कॉलेज लाहौर से। उसके बाद मैंने बीबीए किया यूईटी लाहौर से। कौन से सन में? सन 2020 में। राइट। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एक्सटर्नल प्रोग्राम में एलएलबी की डिग्री की। और उसके बाद से मौजूदा और माजी के निज़ामी तालीम में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सर इस तरह है कि मौजूदा और माजी में फिर थोड़ा सा इस तरह था कि चीज़ें कुछ रियलिटी बेस्ड थी जी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जिन पे होती थी। अब तो जो अभी भी 9वीं 10वीं जमात को जो है वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, जो कि मेरी जनरेशन आखिरी थी जिन्होंने देखा था। वो कीबोर्ड बड़ा सा, कीबोर्ड बड़ा सा, मॉनिटर, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, इस तरह की चीज़ें। अब तो एआई का दौर आ गया। अब तो ये चीज़ें बहुत से लोगों ने बच्चों ने देखी भी नहीं। और अगर शोबे के हवाले से बात करें तो अभी भी हमारे शोबे का एक सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि बहुत से बच्चे जो ग्रेजुएट हो गए होते हैं ना, सबको पता होता है इनको कुछ नहीं आता। राइट। क्योंकि प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत ज्यादा फर्क है, जिसकी वजह से ना एक बड़ा बैकलॉग आता है और यंग लर्नर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है इसी वजह से कि पहले तो कोई काम मिलता नहीं है। काम मिलता है तो वो मुफ्त वाला मिलता है। तो जो कि हमारे पेशे में प्राइवेट तालीम का राज। जी। प्राइवेट तालीम का राज। तालीम फरोख्त हो रही है। नई नस्ल का मुस्तकबिल क्या है? सर नई नस्ल का मुस्तकबिल वही है कि जिसके पास पैसा है जी, वो अपने बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ा लेगा। लेकिन सवालिया निशान तो ये कि उस तालीम का मेयार क्या है। जी। बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाने की बजाय उनको सिर्फ किताबों की हद तक रख देते हैं और किताबों में भी जो है वो हम सबको बेहतर पता है। सिलेबस आ गए सामने। सिलेबस को भी छोड़ा है, पेपर लीक हो जाता है उसका तो यानी ओ लेवल्स का एग्जाम भी पिछले साल लीक हो गया था। तो जिस बंदे के पास पैसा है वो कम से कम ये है कि अपने बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी सी सिखा देता है। क्योंकि होता मोस्टली ये इतनी ज्यादा बेरोजगारी इस वजह से है कि प्रैक्टिकल फील्ड की नॉलेज नहीं है, यानी कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है वो बंदे को पता ही नहीं है। अगर बंदे को पता हो वो कोशिश कर के वो कोर्स को अडॉप्ट कर ले, कोई स्किल सीख ले जिससे वो अपना जरिए मुआश चला सके या अपने घर का रोजगार चला सके। सबसे अहम चीजें बजट के मौके पर सामने रखी जाती हैं, जहां तालीम, सेहत और अवामी उमंगों का जनाजा निकाला जाता है। नजरअंदाज क्यों किया जाता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो 18,000 अरब का हमारा वो बजट है, जिसमें से हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इशू ये है कि पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान को हमेशा गुलामी ज़हनियत में हम लोग रहे हैं। हमने अपने आप को निकालने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से वो बजट में भी नजर आ रहा है। बजट में अगर पहले 100 रुपए का तालीम और सेहत का था तो वो अब डिक्रीज हो रहा है बजाय कि इंक्रीज होने के। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें 60% से लोग ज्यादा नौजवान हैं। उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए प्रोग्राम्स लेकर आने चाहिए बजाय कि तालीम से कौमें और खानदान तरक्की करते हैं। आपके ख्याल में निज़ाम तालीम को कैसे फाल बनाया जाए? सबसे पहले जो हमें दुनिया के साथ चलने की बहुत जरूरत है, यानी हमारा जितना भी तालीमी निसाब है उसको तालीम के मौजूदा दौर में जो मामला चल रहे हैं उनके मुताबिक होना चाहिए। खासतौर पे हमारा जो लोकल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हो गया, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हो गया, वो तो बहुत ज्यादा असारे कदीमिया में चल रहे हैं।
ایک میں نے اپنی 11ویں 12ویں کے اندر ایک پڑھی تھی کتاب مسٹر چپس کی, جی. وہ میرے والد صاحب نے بھی پڑھی ہوئی ہے. میرے والد صاحب اب 61 کے ہیں. جی. بتانے کا مقصد یہ کہ آپ نصاب کو جدت کی طرف تبدیلی لے کر آئیں گے تو وہ بہتری ہوگی. اور جو چیزیں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں تو بچوں کی بہتر تربیت کریں, جس طرح آپ نے عرض کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کون سی چیز کی ڈیمانڈ ہے. ابھی آج کل ہمیں لگ رہا ہے کہ اے آئی کی بہت ڈیمانڈ ہے. آج سے 5 سال بعد اے آئی کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہوگی جتنا ڈیٹا انالسٹ کی ہوگی. ایگزامپل کے طور پر بات کریں, اس طرح کی چیز لے کر آئیں کہ بچے نے آج اگر سیکھ رہا ہے تو 5 سال بعد وہ پھل کھائے گا اس کا. جیسے کہ آپ نے لنڈن سے بھی تعلیم حاصل کی, تعلیم حاصل کرنے کے بعد شعبہ وکالت اور ٹیکس کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ میرا ٹیکس کی طرف تو شروع سے رجحان تھا کہ وہ والد صاحب اور دادا ابو ٹیکس سے منسلک تھے, اور باقی یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیکس کے اندر تھوڑا سا جو آپ کی اسسمنٹ یا اسائنمنٹ ہوتی ہے نا وہ جلدی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لا اور ٹیکس کی پریکٹس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ سر کوئی فرق نہیں ہے میرے خیال سے, تو کوئی فرق نہیں, کیونکہ قانون تو سب کے لیے وہی ہے, چاہے آپ سی آر پی سی دیکھ لیں یا سی پی سی دیکھ لیں یا پی پی سی دیکھ لیں, قانون کا تو وہی لینگویج ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس کی بھی وہی لینگویج ہے, سیل ٹیکس کی بھی, کسٹم کی بھی, کسی بھی چیز کی پی آر اے کی سیم لینگویج ہے, یعنی لا میکر تو ایک ہی ہے. تو اس میں فرق مجھے نہیں لگتا. اگر ماضی کی بات کی جائے, جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا, آپ کے استاد محترم, آپ کے والد محترم اور دادا ابو تھے, اس کے علاوہ بھی کوئی استاد محترم گزرے؟ سر میں بڑا خوش قسمت ہوں اس معاملے میں, میرے والد صاحب کے بہت لرنڈ دوست ہیں سارے, تو مختلف دوستوں سے, ان کے دوستوں سے رہنمائی لی جاتی ہے, اور شکر الحمدللہ جو بھی ہوں وہ ماں باپ کی دعائیں, باپ کی سختی اور ان کے دوستوں کی رہنمائی کی وجہ سے ہی ہے. نئے آنے والے وکلا اور نئے آنے والے ٹیکس ایڈوائزر اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالا نظر آتے ہیں, شارٹ کٹ چاہتے ہیں. یہ پروفیشنل شعبہ ہے, شارٹ کٹ کیوں چاہتے ہیں سر؟ سر میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ والد صاحب کی سختی وہ میرے لیے فائدہ مند اس لیے تھی کہ وہ اس نے نا مجھے شارٹ کٹ سے نکال دیا. انہوں نے کہا بیٹا جو کام تم اپنے ہاتھ سے کر لو گے نا وہی تمہاری اس کے اوپر گرپ ہے. تو ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا نہیں ہے, اور آج کل جو معاشی حالات اس طرح کے کہ ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے, تو لوگ صرف شارٹ کٹ دیکھتے ہیں کہ کسی طرح ہم لوگ ادھر سے پیسے آ جائیں ادھر سے آ جائیں, لیکن ان لانگ رن اس کا بہت نقصان ہے. آپ ایکسپیرینس کو سائڈ لائن کر کے پیسے صرف کما رہے ہو. جب آپ کے پاس کوئی بڑا کیس آتا ہے, کیونکہ زیادہ پیسے بڑے کیسز میں آتے ہیں, اس میں پھر آپ اس کو کوپ اپ نہیں کر سکتے, یا اس میں آپ اس کو نہیں فیسیلیٹیٹ اس سے کر پاتے, کیس آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اور آپ کو ہر بندے کو تھوڑی بہت اپنی گزارنے کے بعد, محنت کرنے کے بعد وہ ایک مقام تک پہنچتا ہے. آپ نے کبھی بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ ہاں جی الحمدللہ, میں پچھلے سال ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر تھا, اور ابھی میں ویسے سیاست کے لیے تھوڑا جلدی ہے میرے لیے, میں تھوڑا سا وکالت اپنی پوری مہارت ہو جائے, پوری زندگی سیاست ہی کرنی, اور کیا کرنی, وکیل کا تو کام ہی سیاست. جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ ایگزیکٹو ممبر کی خدمات انجام دے چکے ہیں, تو وکالت کے لیے اور بار کے حوالے سے آپ نے کیا خطابات اٹھائے؟ سر ہمارے ٹینیور میں تو بہت سارے ایشوز آئے تھے. فار ایگزامپل کہ انیکشر H1 کا ایشو آیا تھا, انیکشر J کا ایشو آیا تھا, ریٹرن بلاکنگ کا ایشو آیا تھا. تو پچھلا سال تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ وہ ہیکٹک تھا کہ کسی بندے کو بھی کسی چیز کے لیے ٹائم اویلیبل نہیں تھا کہ یہ ایشوز ہی بندہ پورے کر لے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ. اس کے بعد سیل ٹیکس, انکم ٹیکس کی ریٹرن کی ایکسٹینشن ہو گئی. اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جس میں ہم پوری کیبنٹ کی بڑی ایکٹیو پارٹیسپیشن تھی. نیو ممبرس کی انرولمنٹ کا تھا. اس کے بعد باقاعدہ ہر ویک سیمینارز ہوتے تھے, ایجوکیشنل سیمینارز ہوتے تھے. فاروق گجر صاحب جو کہ بھی موجودہ جنرل سیکرٹری, انہوں نے پروسیڈنگ جو 161 کی ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا تھا. اس طرح بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے. بار ہماری بہت خدمت کرتی ہے, اور اسی لیے ہم لوگ بھی پھر. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ نہیں, میں ابھی لائک کس کو کرتے ہیں؟ اس بات کو بھی میں جواب نہیں دینا چاہتا. کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں, بات ڈرنے کی نہیں ہے, اب میں نہیں جواب دینا چاہتا اس بات. آپ کی اعلیٰ پریکٹس کی خدمات کے موقع پر کبھی حکومتی پیشکش ہوئی آپ کو؟ نہیں, ابھی نہیں.
آپ جس فرم سے منسلک ہیں اس فرم کا نام کیا ہے, یہ کب وجود میں آئی, اس کا ڈھانچہ کیا ہے؟ اس کا ڈھانچہ یہ ہے کہ یہ میرے دادا ابو نے شروع کی, ان کا نام تھا شیخ شریف حسین, جی. اور انہی کے نام سے منسلک شیخ شریف حسین اینڈ کمپنی ہے. اور اس کا آغاز سن 1960 میں ہوا تھا. شالمی سے پہلا آفس تھا, شالمی کے بعد اب ادھر مزنگ میں ہم آ گئے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, یہ میں تیسری جنریشن ہوں اسی شعبے سے منسلک, اور شکر الحمدللہ. کلائنٹ جو ہے آپ کی کمپنی سے مطمئن ہے اور کیا خدمات پیش کر رہے ہیں؟ سر مطمئن ہے تبھی تو ہم دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ میری تیسری جنریشن, تمہارے پاس کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ تیسری چوتھی جنریشن آ رہی ہیں. یعنی دادا ابو کے کلائنٹ جو تھے ان کے باپ تھے, باپ کے بعد بیٹا ہے, بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ہے, پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہے. اس طرح یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. اور کیا ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, ہم ان کو سیلز ٹیکس کی, انکم ٹیکس کی, کسٹمز کی, PRA کی, ان سب کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کی نظر میں وکلا کے چند اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ سر سب سے بڑا جو ینگ لائرس کا مسئلہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک تو ان کو کام نہیں آتا تھا, وہ شارٹ کٹ دیکھتے ہیں. اگر وہ شارٹ کٹ کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو وہ جس بھی سینئر کے پاس ہوتے ہیں وہ بڑی بیسک سی ان کو پیسے ملتے ہیں, کچھ کو نہیں بھی ملتے. اور جو کلائنٹ ان کے پاس آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یا کسی دوست کا, دوست سے بندہ شرما شرمی میں نہیں لیتا, حالانکہ لینے چاہیے پیسے. تو آپ کی جو خدمات ہیں صرف ٹیکس کے حوالے سے یا سول کا نہیں میں ہم لوگ کرتے, ٹیکس کا مہارت ہے اور اللہ کا شکر ہے کام مکمل. ٹیکس نہ دینے والوں کو نیٹ پہ کیسے لایا جائے؟ سر اس کے بہت سے طریقے ہیں, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس طرح کا سوال کیا. جس طرح گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ہوا پھیلی ہوئی تھی تاجر پالیسی جو تھی کہ جی 25,000. آپ دیکھیں ایک بات ہے کہ جس بندے کی 5,000 کی دن کی سیل ہے, پروفٹ نہیں ہے, سیل ہے, وہ کس طرح مہینے کے انڈر 25,000 روپے دے گا؟ اتنا تو اس کا دکان کا کرایہ نہیں ہے. اب کرایہ ایک ایکسپینسز کے اندر ایک میجر چنک ہوتا ہے, آپ اس سے زیادہ اس سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں ٹیکس کہاں چوری ہو رہا ہے اور ٹیکس چوری کرنے والے کون ہیں, نیٹ پہ کیسے لایا جائے؟ اچھا سر, ٹیکس چوری موسٹلی ہوتا ہے سیلز ٹیکس میں, انکم ٹیکس میں ہوتا ہے لیکن وہ اتنا اس کی ریشو نہیں ہے. سیلز ٹیکس میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 18% آپ نے لگا دیا سیلز ٹیکس, 4% لگا دیا آپ نے ایپ فردر ٹیکس, ٹوٹل ہو گیا 20%. 20% کسی کاروبار کا منافع نہیں ہوتا. جی بالکل, بہت سے ہوتا ضرور ہے لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کا 22-25% تک منافع ہوتا ہے. اب جو بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے 22% بچ رہا ہے, وہ کیوں نہ چوری کرے؟ جب کوئی نوٹس آئے گا, جو بھی ہوگا ڈیل فائنل ہوتی ہے اس میں ہم دے کے ہم کام ختم کر دیں گے. چوری کو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ بہت دفعہ بڑے عرصے سے یہ چیز جو ہے نا بعض اپیل کرتی ہیں کہ سیل ٹیکس کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں. یعنی فار ایگزامپل کہ آپ نے 5% کر دیں, 8% کر دیں, لیکن اس کو رکھیں فکسڈ, ہر بندے نے جمع کروانے کا, آپ نے 100 روپے کی سیل ہے, آپ نے 8% ٹیکس جمع کروانے ہی کروانا. اس طرح رکھیں گے تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا, آپ کو ٹیکس کی کلیکشن بھی زیادہ ہوگی اور وہ جو چوری ہوتی ہے نا وہ بڑے آرام سے پتہ لگ جائے گی. جو بندہ ٹیکس نہیں جمع کرائے گا وہی چور. کلیکشن کے حوالے سے شارٹ فال ذمہ دار کون؟ سر اس میں تو میں ایک بات ضرور بولوں گا کہ FPR نے اپنی کوشش پوری کی ہے, کیونکہ ہم روز کا جانا ہوتا ہے, وہاں پہ روز ہی کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس آ رہے ہوتے ہیں جو چھاپا مار کے وہ کلیکٹ کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہ FPR کی کوئی نیگلیجنس. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو ہماری اکانومی جو ہے شرنک کر رہی ہے, آپ نے کاروباریوں سے پیسہ لے کے دینا ہے, کاروبار ہوگا تو وہ پیسہ دیں گے. دوسری چیز یہ کہ کچھ جو ہمارے ٹارگیٹس تھے نا وہ اتنے ان ریئلسٹک تھے کہ وہ ڈپارٹمنٹ اتنا وہ کیپیبل نہیں تھا کہ ان کو وہ کر سکے. ڈپارٹمنٹ کی اس میں نیگلیجنس نہیں ہے, میں یہ کہوں گا کہ اس کا ذریعہ اور اپنانا چاہیے. آپ ٹیکس بیس کو بڑھائیں, آپ نئے ٹیکس گزار لے کر آئیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں, بہت سے کارخانے ایسے ہیں, فیکٹریز ایسی ہیں جو کہ 20-25 سال سے کام کرے اور ابھی تک سیلز ٹیکس میں ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں. اس جگہ پہ کام کرنا چاہیے بجائے کہ جو بندہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے آپ اس کو کتنا ذبح کر دیں گے. پھر ٹیکس نہ دینے والوں کے حوالے سے قانون سازی موجود, عمل درآمد موجود نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف کمشنر سے لے کے انسپیکٹر تک
کرپشن میں ملوث ہے اور ان کالی بیڑیوں کو کیسے اداروں سے نکالا جائے؟ سر جہاں تک بات ہے نا کرپشن کی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی افسر کرپشن نہیں نہ کر رہا تو وہ سیدھا کام بھی نہیں کر رہا. جی اعتراض اس چیز پہ ہے. اگر آپ نے کرپشن نہیں کرنی، ہمیں تو خوشی ہے یار، ہم نے جس بندے نے محنت کی ہے وہ جا کے کلائنٹ کو دے گا یہ میں نے ریٹرن جو جمع کروائی تھی آپ کی اس کے اوپر کوئی اسیسمنٹ نہیں بنی تو میری ویلیو زیادہ بڑھے گی. مجھے تو خوشی ہے اس چیز میں، بجائے کہ جی میں ڈیل ڈن کرواؤں تو اس میں تو میرے تو کوئی وہ میری کریڈیبلٹی تو نہ ہوئی. اب ایشو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ایماندار ہیں، ہم لوگ کرپشن نہیں کریں گے، وہ کوئی جو سیدھا کام ہوتا ہے جو میرٹ پر بالکل ٹھیک ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں کرتے. تجربات بڑے کیے ہیں ایف بی آر نے. سوال یہ بنتا ہے کہ تاجر دوست پالیسی کے بعد اب نئی اسکیم لانچ ہو رہی ہے ٹریڈرز کے حوالے سے، جس کا ریشو 1000 سے بڑھا کر 25,000 روپے مقرر کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ اداروں میں بہتری آئے گی؟ سر جسے تاجر دو اسکیم آئی تھی جس طرح وہ نہیں چل پائی تھی، میرے مطابق تو نہیں ہو پائے گی. اس کی وجہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ لوگوں کی دکان کا کرایہ اتنا نہیں جتنا وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. اب کرایہ جو ہے وہ بیسک چنک ہوتا ہے، کرایہ اور بجلی کا بل. جی بالکل. اگر وہ آپ سائڈ پہ کر دیں تو اس کے علاوہ دکاندار کا کتنا خرچہ ہو جائے گا، کھانے پینے کا کتنا 1000 روپے دن کا ہو جائے گا، 2000 روپے دن کا ہو جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کی وجہ ٹیکس کلیکشن نہیں بلکہ حکومتی اخراجات ہیں؟ کیونکہ ہمارا ٹیکس کلیکشن ایران اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں آپ کی بات میں ایک سوال میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا. حکومتی اخراجات اور ساتھ گورنمنٹ کی پالیسیز. اب بہت سے ہمارے پاکستان جو ہے نا وہ اس طرح کے شکار میں پھنسا ہوا ہے یا وہ قید ہوا ہوا ہے کہ ایک تو IMF کا لون ہو گیا اور دوسرا جو کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہم لوگ مختلف اداروں کو پیسے دیتے ہیں. اب وہ آپ کسی بچے سے بھی کہیں نا کہ جی یہ اس طرح یہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے کہ میں آپ میرے سے چیز لیں نہ لیں آپ نے مجھے 100 روپے دینا ہی دینا، وہ بھی کہ یار مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. اس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ اصل نقصان ہمیں ان کی وجہ سے ہے. IMF کا بھی مسئلہ اتنا شاید نہ ہوتا اگر ہم لوگوں یہ اس طرح کی ڈیلز نہ ہماری ہوئی ہوتی. پاک ایران گیس پائپ لائن ہو جائے، میں اس سینکشنز کے اوپر یا ورلڈ پولیٹکس پہ بالکل بات نہیں کروں گا. ریگارڈلیس آف دیٹ آپ پہلے معاہدہ ہی نہ کریں. اگر آپ کو پتا ہے بالکل آپ نے جو الیکٹرک سپلائیز IPP سے جو معاہدے کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بجٹ پیش کیا گیا مالی سال 2026-27 کا IMF کے فریم ورک کی وجہ سے پیش کیا گیا؟ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں IMF ایک ایسا ادارہ جس نے آپ کو پیسے دیے ہیں جی، وہ اب چاہتا یہ ہے کہ آپ مجھے کب پیسے واپس کریں گے اور کس طرح میکنزم IMF کی مرضی سے ہی طے ہو. اب سولر کے اوپر وہ چل رہا تھا کہ جی 10 سے 18 کر دیں گے. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کا تھوڑا سا صرف انفلوئنس ہے، باقی ساری چیزیں IMF کے کنٹرول میں ہیں. تو IMF جس طرح چاہتا ہے پھر اس طرح ہم کام کرتے ہیں یہ لوگ. اور جس طرح بجلی کے بلوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں یا پیٹرولیم کی لیوی جو ہے، اسٹیٹ ہماری جو ہے پاکستان کی وہ قرضوں سے نجات کیوں نہیں چاہتی؟ اس بارے میں تو کوئی سی بندے کو بھی کچھ جواب نہیں آتا کہ کیوں نہیں جاتی. اب میں نے وہی آپ کو بتایا نا جیسا IPPs کا معاہدے ہوئے ہیں وہ کس کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں سب کو پتا ہے. تو وہ جب تک ہم لوگ یعنی بطور قوم ہم لوگ اکٹھے ہو کے باہر نہیں نکلیں گے کسی کو نہیں پتا لگے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. FBI کا اگر پورا ڈھانچہ تبدیل کر دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ مضبوط اور فعال بن سکتا ہے؟ سر FBR کا ڈھانچہ چینج کرنے سے ایڈوانٹیج صرف اتنا سا ہونا چاہیے کہ جو چیز میرٹ پہ آ رہی ہے نا وہ اپیل میں نہ جائے. جو چیز صحیح ہے نا وہ صحیح ہے، ہر جگہ صحیح ہے، وہ ادھر بھی صحیح ہے، آگے بھی صحیح ہے، آگے بھی صحیح ہے. FBR کلیم کرتا ہے کہ جی اتنے ٹریلین روپے کے جو ہے نا میرے ٹیکسز پینڈنگ ہیں اپیلوں میں. اب ان میں سے کتنے ہیں جو کہ ایکچوئل میں ریکوریبل ہیں. اب یہ جون آ رہا ہے یہاں پہ اب دیکھیے گا آپ کس طرح مارا ماری کا ٹائم ہوتا ہے. کوئی نوٹس نہیں دیکھتا، کوئی کچھ نہیں دیکھتا، کسی کا جواب آیا نہیں آیا کوئی نہیں دیکھتے. وہ صرف جی اپنی ڈیمانڈ بنا دیتے ہیں. اب یہاں سے ایک آفیسر نے اگر 10 ارب کی ڈیمانڈ کھڑی کر دی ہے، بے شک میرٹ پہ 0 ڈیمانڈ سے ریکور ہونی ہو. FBR کے مطابق تو ریکوریبل ہے نا.
اب وہ اپیلوں میں جاتے ہیں, اپیلوں میں جا کے وہ خارج ہو جاتی ہیں چیزیں. تو یہ ایشو یہ ہے کہ آپ ان کو بولیں جو چیز میرٹ پہ بنتی ہے اس کو کریں, جو چیز میرٹ پہ نہیں بنتی ہے اس پہ پوری محنت کریں. آپ کو پاکستان میں میرٹ نظر آتی ہے؟ سر بڑا آپ نے مزیدار سا سوال کیا. اب ایشو یہ ہے کہ میرٹ سے بڑھ کے بھی نا, اب آپ سفارش کر کے سفارش بھی کرتے ہیں اور آپ نے اسکل سیٹ کو بھی بہتر کرتے ہیں تب آپ کو جگہ ملتی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ پھر ہر بندے کو کوئی نہ کوئی چیز تو ڈفرینٹ آتی ہوتی ہے. آپ کی نظر میں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں؟ سر اگر تو میرے سے پوچھے, اگر ٹیکس کے حوالے سے پوچھے تو جو پہلا جو کمشنر اپیل کا جو ادارہ ہے وہ گورنمنٹ کا ہے, FBR کا ہے, وہ ٹوٹلی ان کے انفلوئنس میں ہے. تو میرے خیال سے 95% آف دا اپیل جو ہے نا وہ ادھر ہی خارج ہو جانی چاہیے, لیکن وہ اس کو موسٹلی کرتے ہیں ریمانڈ بیک. ریمانڈ بیک کی پاور ہی کمشنر اپیل کے پاس نہیں, وہ پھر بھی ریمانڈ بیک کرتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے کہ جی کمشنر اپیل کے پاس پاور نہیں ہے, پھر ان کو فالو نہیں ہے. اب اس طرح کی بیسک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نا ہمیں ایشو ہوتا ہے کہ پھر اگلے پلیٹ فارم کے اوپر پھر جاتی ہیں. اس حوالے سے بار کی قیادت کی کیا خدمات ہوتی ہیں؟ سر بار کی قیادت کی یہ خدمات ہوتی ہیں کہ آپ جا کے ان سے ملتے ہیں, ان سے کہتے ہیں سر آپ کا ڈیسیژن کو ہم چینج نہیں کر سکتے, کیونکہ جو جج بیٹھا ہے اس کی مرضی ہے, وہ جو مرضی ڈیسیژن کرے, جو اس کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرے. ہم ان کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے آرڈر جلدی دے دیا کریں, یا کوئی ایک جو ہماری بار بڑی ایکٹیولی کام جس چیز پہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آفیسر ایون کمشنر بھی روڈلی یا تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں ایکٹ کرتا ہے یا آپ سے بات کرتا ہے نا, تو اس کے اوپر بار پراپر ایکشن لیتی ہے, جا کے ان سے ملاقات کرتی ہے, ان کو سمجھاتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آپ کا کام چل رہا ہے, ہم نہیں آئیں گے تو آپ کا کام بھی نہیں چلے گا. تو بار ہماری بہت ایکٹیولی ماشاءاللہ اس چیز میں پروگریسولی کام کرتی ہے. FBR کا درآمدی کوٹا غیر فعال, اس کو کیسے فعال کیا جائے, درآمد کو کیسے بڑھایا جائے؟ سر کچھ چیزیں ہیں جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹس کے اوپر انہوں نے اس کو جو ایکسپورٹس آف گڈز ہے اس کو انہوں نے لے کر آیا تھا نارمل ٹیکس ریجیم, وہ پہلے فائنل میں ہوتی تھی. میرے خیال سے ایکسپورٹرز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ جو بھی پیسہ آ رہا ہے ادر دین فارن ریمیٹنس ہو جائیں یا کسی اور گورنمنٹ کی فنڈنگ کے, وہ پیسہ پاکستان میں ہی آ رہا ہے. ان کو تو فائنل ٹیکس ریجیم میں لے جانا چاہیے. آپ نے جو کمایا ٹیکس 1% دے دیا, آپ فری ہیں. اس طرح کے کرنے چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بندہ کوئی انیشیٹو لے کرنا چاہتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹیکس بینیفٹ دے, کیونکہ وہی بات ہے ہائیسٹ ریٹ 45% ہے انڈیویجول کا, اس کے اوپر سرچارج 4AB کا 10% لگا دیتے ہیں, یہ 50% کے آس پاس تک چلی جاتی ہے بات. ₹1,00,000 میں کما رہا ہوں تو 50,000 گورنمنٹ کے دوں, تو مجھے کون سا تمام ادارے کمپیوٹرائزڈ چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا جس کے تحت ادارے مضبوط اور فعال کردار ادا کر سکیں. کیا ادارے کے سربراہان جو ہیں پابند نہیں؟ سر ادارے کے سربراہان میں اس طرح ہے کہ جس طرح FBR کا آن لائن سسٹم چلاتا ہے پرال, پرال ایک سیپریٹ اینٹی ہے. اب جو چیف کمشنر ہے, فار ایگزامپل چیف کمشنر RTO یا CTO, اس کا پرال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آن لائن سسٹم جو وہ آپریٹ کر رہے ہیں اس کو بیک اینڈ پہ آپریٹ کر رہے ہیں پرال. یا تو پرال کا ایکسس دیں ہمیں, کیونکہ اگر ہم نے کوئی کام کروانا ہے نا, کسی کی سیلز ٹیکس کی ریٹرن بلاک ہوگی تو وہ پرال سے ہوگی. اب اس میں ہرڈلز کتنی ہیں, پہلے یہاں سے رپورٹ بن کے جاتی ہے, وہ چیف کمشنر بورڈ بھیجتا ہے, بورڈ سے پھر پرال والوں کے پاس جاتی ہے, پرال والے سے, اور اس سارے پروسیس میں کم از کم 2 سے 2.5-3 مہینے لگتے ہیں. اتنی دیر میں وہ بندہ جو سیلز ٹیکس کی جس کی ریٹرن پھنسی ہوتی ہے وہ انیکٹیو ہو جاتا ہے, اس کا کاروباری نقصان بھی ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ کوئی چیز, کوئی ادارہ یا کوئی بندہ یہاں پہ اپوائنٹ کریں جو کہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے تاکہ ٹرانسپیرنسی بھی رہے. پاکستان میں قانون سازی موجود ہے, پالیسیاں بنائی جاتی ہیں, پالیسی میکر پالیسیاں بناتے ہیں, لیکن عمل درآمد نظر نہیں آتا. یہ عمل درآمد کرنا کس کی ذمہ داری ہے, ریاست کی یا اداروں کے سربراہان کی؟ اداروں کے سربراہان کی. ریاست نے تو ادارہ نامنیٹ کر دیا نا کہ جی یہ ادارہ کرے گا, وہ اداروں کے سربراہان کی یا جو ان کے انتظامیہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے. جائے مقدمات کی وجہ سے کلائنٹ پریشان, ان کے تحفظات کو کیسے دور کیا جائے؟ دوبارہ سوال رپیٹ کیجیے. جائے مقدمات کی وجہ سے کلائنٹ پریشان, کلائنٹ کے تحفظات کو کیسے دور کیا جائے؟ سر اب کلائنٹ کے تحفظات تو سر زبان سے کیے جا سکتے ہیں, یا تو گورنمنٹ کو چیز ٹائم فریم انٹروڈیوس کر دے, جس طرح کمشنر اپیل کا 180 days کا ہے, ٹرائبونل کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, لیکن ہوتا اسی طرح ہے کہ وہ جب
آپ اسٹے اپلائی کرتے تو وہ ساتھ اس کی ہیئرنگ کر لیتے. یہ بھی ریسنٹلی انہوں نے شروع کی. ورنہ اسٹے تب تک پینڈنگ رہتا تھا جب تک اپیل کی باری نہیں آتی تھی, تو وہ لوگوں کے سال اسٹے ہی لیتے رہتے تھے. 30 دنوں کا اسٹے تو ہر 30 دن بعد انہوں نے دوبارہ اسٹے داخل کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. مختلف شعبوں پر ٹیکس کی شرح میں اضافے کی تجاویز وزیر غور ہیں. آپ کے خیال میں کن شعبوں پر ٹیکس اور مزید لگے گا اور کون سے شعبے متاثر ہوں گے؟ سر ایک ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا اس کو, ایک کیٹیگری ہوتی تھی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس FMCG. اس کے اوپر پہلے ٹیکس ہوتا تھا 0.25. جس طرح آٹا ہے, آٹے میں مارجن تھوڑا ہوتا ہے, والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے. دودھ کا ڈبہ ہو جائے, کوئی بھی اس طرح کی روزمرہ کی اشیاء جو ہے, پیپر ہو جائے, اس کے اوپر ان کی والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ریٹ پرسنٹیج بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس کو بھی 0.25 سے انہوں نے 0.5 کی پروپوزل دی ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کاروباری بندے کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے ڈیمورلائز کرنے والی ہیں, کیونکہ یار مجھے تو بچی کچھ نہیں رہا. میں نے یعنی کاروبار بندہ اپنا گھر چلانے کے لیے, دنیا میں گزارا کرنے کے لیے کرتا ہے, بچی کچھ نہیں ہے تو میں نے پھر کیا کرنا. آپ کے خیال میں وفاقی بجٹ کیسا رہا؟ کچھ چیزیں جو ہیں جیسا پراپرٹی سیکٹر جو بالکل ڈیڈ ہو چکا ہوا تھا, فیڈرل شریعت کورٹ کی وجہ کے آرڈر کی وجہ سے 7E ختم ہو گیا. اب انہوں نے جو اس کے ٹیکسز تھے 236C اور K, اس میں سگنیفیکنٹ ریڈکشن آئی ہے ایک پراپرٹی سیکٹر کو بوم کرنے کے لیے. ایک اچھی چیز یہ تھی جو سروس کے ایکسپورٹر ہیں ان کی 2026 سے 2029 تک ایکسٹینشن کر دی ہے. کچھ چیزیں بہتر ہے, باقی چیزیں تو ساری کی ساری اس طرح کی ہیں کہ کیا آپ کے خیال میں وفاقی بجٹ کے بعد منی بجٹ بھی آئیں گے؟ نہیں, یہ کمپریہنسو تھا میرے خیال سے, کمپریہنسو ہے. کوئی چیز گورنمنٹ چینج کرنا چاہے گی تو وہ ایک آدھی چیز ہوگی جس میں امینڈمنٹ وہ لے آئیں گے بعد میں, لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ وفاقی بجٹ کو عوام نے نظر انداز کر دیا ہے. صنعتی یونٹ تباہی کی کنارے بالکل ایسے ہے. ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, وجوہات کیا ہے؟ سر ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ تو صرف ایک ہی ہے کہ جی لوگ ادھر سے پیسے کمائیں اور باہر لے جائیں. حالانکہ صنعتوں کو اور جو تجارتی پیشے سے منسلک ہے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ روزگار بھی پیدا کرتے ہیں آپ کی, اور یہی آپ کی اکانومی کو بیسیکلی, آپ کی ایکسپورٹس بھی نہیں صحیح ہونی ہے, انڈسٹری سے ہی آپ کی ایکسپورٹس ہونی ہے. آپ کو زر مبادلہ آئے گا تبھی آپ سروائیو کر پائیں گے. پاکستان جس طرح جس اسٹیٹ میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, ایکسپورٹرز کو چاہے وہ ایکسپورٹر آف گڈس ہے چاہے وہ ایکسپورٹر آف سروسز ہے, ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے کہ وہ باہر سے پیسے لے کر آ رہے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس عوام اور تنخواہ دار ادا کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے IMF کے پاس کیوں گئے؟ سر وہ دیکھیں نا, اس سے ان کو ذاتی مفاد بھی ہو سکتا ہے, ذاتی مفاد نہ بھی ہو تو آج کل کون سا بندہ جو کہ سیلری کے اندر اپنا خرچ چلا سکتا ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان کے, سوال میرا یہ ہے کہ اپنی تنخواہوں میں اضافوں کے لیے 400-600% اضافہ کیا گیا ہے جی, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے IMF کے پاس ہو گئے. سوال یہ بنتا ہے کہ IMF کے پاس سرکاری ملازمین کے پاس کیوں گئے؟ بالکل ایسے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتیات کو آگے رکھتے ہوئے صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, باقی عوام کا کوئی. تمام سرکاری ادارے کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں. بینک بچت ہے وہ بھی نظر انداز ہو رہے ہیں. حال ہی میں ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے کہ آج کل بینک بغیر وجہ بتائے بغیر بینک ہولڈر کے اکاؤنٹ کلوز کر دیتے ہیں. بینک ہولڈر پریشان کیوں؟ سر اس کی تو مختلف وجوہات ہیں. جس طرح FIA بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے. بینک ویسے اگر آپ شناختی کارڈ آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے اس چیز میں بھی کر دیتی ہے. نوٹس تو جاری کر سکتے ہیں. نوٹس کرنا یہ بھی ضروری ہے. آپ کم از کم انٹیمیٹ کریں گے جی آپ کے خلاف یہ آیا ہے, نوٹس آیا ہے, یا FBR نے کوئی نوٹس ہمیں جاری کیا کہ جی اس کے اکاؤنٹ سے پیسے باہر نہیں نکلیں گے, یا FIA نے کوئی نوٹس کیا آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کم از کم انٹیمیٹ کرنا بتانا بینک کی ذمہ داری ہے. پاک ایران تجارتی عدم 10 ارب ڈالر لے جانے کا عزم رکھتی حکومت. آپ کیا سمجھتے ہیں پاک ایران تعلقات مزید مستحکم ہوں گے؟ سر ہونے چاہیے. ایک تو پاکستان جس خطے میں ہے
اس طرف انڈیا, اس طرف افغانستان, کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آئے گی نا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. جی ایران سے آ جاتی ہے یا چائنا سے آ جاتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ایران اور پاکستان کی ٹریڈ اگر بہتر ہوتی ہے, پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں بہتر قیمت پہ آ سکتی ہے. گورنمنٹ اگر پیٹرولیم لیوی لینا چاہتی ہے, ایران سے تیل لے. ایران سے تیل آپ کو 30 روپے کا پڑ جائے گا, آپ 150 روپے آپ پیٹرولیم لیوی لگا لیں, 180 روپے میں پاکستانی کو تیل, ہم لوگ دعائیں دیں گے آپ کو. بالکل 180 روپے میں بھی تیل مل جائے, ہم لوگ شکر اللہ کا کریں گے کہ اب ہمارے تو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ بن چکا ہے کہ 400 روپے لیٹر تیل سے کس طرح گزارا ہونا. آپ سمجھتے کہ تبدیلی آئے گی؟ آنی چاہیے, لیکن معاشی حالات, پولیٹیکل حالات اس ٹائم نہیں ہے. معاشی مستحکم کو بہتر بنانے کے لیے حکومت وقت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ پھر ان کے حکومت میں آنے کا فائدہ ان کو نہیں رہے گا, کیونکہ ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ آ کے حکومت میں آ کے اس کے بعد پھر انہی ساری فیسلٹیز کو اویل کر کے وہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں. چین پاکستان کا دوست, پاک چین مزید تعلقات بہتر ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں چین پاکستان کو نئے قرضے آسان شرائط پر فراہم کرے گا؟ پاکستان جو ہے وہ چائنا کی مجبوری ہے. جی جیسے سی پیک میں انہوں نے اتنا ہیویلی انویسٹ کیا, اس چیز میں نہیں میں جا رہا کہ انہوں نے اس کی ایونٹس کیا کیا لیا پاکستان سے, لیکن چائنا کو جہاں تک وہ جس طرح پاک انڈیا جنگ ہوئی تھی اس میں چائنا سے بڑی حد میں ہیلپ ملی تھی. چائنا پاکستان کو فیسیلیٹ کرے گا جتنا ہو سکتا ہے اس سے پاسبل, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چائنا ہی ایک اچھی دوستی پاکستان کے لیے بھی اویلیبل ہے. آپ کی ٹیکس پر گرفت موجود ہے. ملک کی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے اور ٹھوس اقدامات کیا اٹھائے جائیں؟ جیسا میں نے عرض کیا کہ ایکسپورٹرز کو تو بالکل ریلیف دینا چاہیے. فورن ریمیٹنس جو کہ پاکستان سے باہر لوگ ہیں جی اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں, ان کو مکمل امیونٹی دینی چاہیے. جی ایک تو وہ باہر محنت کرنے گئے ہیں, باہر اس چیز کے حصول کے لیے گئے جو کہ آپ کے ملک میں نہیں اویلیبل ہوگی, وہ باہر سے کما کے گھر بھیج رہے ہیں, ان کو مکمل امیونٹی دینی چاہیے. اس طرح صنعتی نظام کو یا زرعی نظام کو فروغ دینا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے بلوں میں خاصی کمی, کیونکہ انڈسٹریلسٹ کے لیے سب سے بڑا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بجلی کا بل ہوتا ہے. اب کروڑ روپے کا بجلی کا بل آ رہا ہے, اب کچھ بچے گا تو وہ آگے لگا پائے گا, کچھ بچے گا تو وہ آگے سپلائی چین میں دے پائے گا, اس کی خرید اگر کاسٹ اس کی کم ہوگی تو وہ آگے بھی کم ہی بیچے گا, جس سے پاکستان میں تھوڑی سی مہنگائی کی شرح بھی نیچے آئے گی اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے گا کہ چلو چیزیں تو کم از کم. کیا صوبے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کوئی نور کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی نور صوبے دیکھیں, اب ہر صوبے کا اپنا انفراسٹرکچر ہے. آپ پنجاب سے یا لاہور سے باہر نکل جائیں, آپ پشاور جائیں یا آپ سندھ والی سائڈ پہ جائیں یا آپ کشمیر والی سائڈ پہ جائیں, ادھر نظام ہی بالکل مختلف ہے. کشمیر والی سائڈ بہت بہتر ہے, سندھ والی سائڈ ہو جائے یا کے پی کے ہو جائے یا بلوچستان ہو جائے, ادھر انفراسٹرکچر بالکل تھوڑا ہے. اب اس چیز کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو بجٹ تھوڑا دیا جاتا ہے, لیکن جو دیا جاتا ہے وہ لگتا نظر نہیں آتا. ایشو اس طرف یہ ہے, تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا ملک کی ترقی جی اور اداروں کو فعال بنانے کے لیے تمام سیاستدان اور اسٹیک ہولڈر بیوروکریسی ایک پیچ پر آ کر کام کیوں نہیں کرتے؟ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں, ہر کسی نے اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے کام کرنا ہے, اور ایشو یہ ہے کہ بیوروکریسی مفادات پہلے یا ملک پہلے؟ سر اس ٹائم پہ تو مفادات پہلے آ رہے ہیں. ملک پہلے آنے لگ جائے تو میں اور آپ اس چیز کے اوپر نہ بات کریں, ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان میں کون سی انڈسٹری آ رہی ہے دنیا کی, تو مفادات ان کے اپنے. امریکہ ایران جنگ بندی پاکستان کو جو مستحکم اور عزت مقام ملا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سفارتی تعلقات مزید بہتر بنانے کی کوشش کرے گا؟ بالکل کرے گا. اب کچھ چیزیں جو کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی ہو رہی ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ اور پراپر طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا ہے, جہاں پر انہوں نے
اپنا پولیٹیکل کارڈ کھیلنا تھا وہاں پہ پولیٹیکل کارڈ کھیلا, جہاں پر انہوں نے ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا تھا وہاں پہ ریلیشن شپ بلڈ. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے لانگ رن میں, کہ انہوں نے ایک ایسا اسٹیپ لیا جس کے لیے پوری دنیا میں کوئی بندہ اویلیبل نہیں تھا, یہ کوئی ملک اویلیبل نہیں تھا. تو اس کا لانگ رن میں بہت فائدہ ہے. آپ حکومت وقت کی خدمات سے مطمئن ہیں؟ سر یہ تو آپ عوام سے پوچھیں, ہر بندہ جو ہے نا پروفیشنل شخصیت سر اس حساب شہری بھی ہے. سر اس حساب سے تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو آمدن ہوتی ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سفید پوشی سے خرچہ پورا کر دیتے ہیں. کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ جو موجودہ معاشی حالات چل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا مشکل ہے. اگر گورنمنٹ تھوڑی سی پالیسی چینج کر دے گی, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کیپیسٹی چارجز والی, تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد پاکستان بہتری کی طرف آ سکتا ہے. جب تک آئی ایم ایف سے ہماری جان نہیں چھوٹتی اور یہ جو فکس چارجز کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو پیسے جاتے ہیں, پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. حکومت پنجاب نے ایک پولیس فورس قائم کی ہے CCD. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پولیس فورس سے کرائم اور جرائم میں کمی آئی ہے؟ سر تھوڑا سا فرق تو پڑا ہے, میں یہ ضرور کہوں گا. کچھ لوگوں کے جن کے کیسز لانگ پینڈنگ تھے, ریپیٹڈ افینڈر سے, ان لوگوں کے خلاف تو اچھا کریک ڈاؤن ہوا ہے. اب بہت سی ویڈیوز ایسی آتی ہیں جو کہ دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے, اور ان لوگوں کے خلاف جب پھر ایکشن لیا جاتا ہے, میں اس چیز پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا ایکشن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, میں اس چیز پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا, لیکن کم از کم کوئی پوچھنے والا تو ہے. جس طرح کی بے حیائی کے معاملات آ رہے تھے. آپ پروفیشنل وکیل کے ساتھ ایک آپ ہمشیری بھی ہیں لاہور کے. سر لاہور کے ہمشیری کے مسائل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو فضا, تھوڑی سی ہوا چل جاتی تو یہاں پہ مٹی مٹی ہو جاتی ہے. فضا تو بہت بڑا ہمارا ایشو ہے. اب گیس کے ایشوز آنے لگ گئے ہیں, پانی کے ہمارے ایشوز ہیں. جہاں پہ میں پہلے رہتا تھا وہاں پہ پانی کا ایشو نہیں تھا. جہاں پر اب گیا ہوں وہاں پر پانی تو کھارا پانی آتا ہے, اور پانی کی بھی ٹائم لمٹ. اس حوالے سے ضلع انتظامیہ اور صوبائی قیادت کی کیا خدمات ہیں؟ سر خدمات یہ مجھے کہ درخت لگانا تو بہت ضروری ہے. ایک پولیٹیشین کے دور میں 1 بلین ٹریز لگنے کا منصوبہ ہوا تھا, وہ لگے بھی تھے. اس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. ہم نے جہاں پہ رہنا ہم کم از کم اس جگہ کو تو صاف ستھرا رکھیں. اس کے علاوہ سڑکوں کی صفائی پنجاب کی بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. آپ عید پہ یا بقرہ عید ابھی گزری ہے, اس پہ کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ جی گٹر بند ہوا ہے یا کوئی اور ایشو ہے, یا برسات ابھی جیسے آنے والی ہے. تو پچھلے سال بھی میڈم مریم نواز کی ڈائریکشنز پہ بہت سالڈ ورک ہوا ہے, اور یعنی بارش سے پہلے ہی گاڑی وہاں پہ آ کے آلریڈی کھڑی ہوتی تھی. تو کچھ چیزیں جو اچھی ہیں اس پہ اپریشیٹ لازمی کرنا چاہیے کہ اس سے حوصلہ. سر کشمیر کی بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 جی کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم, آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں, کیونکہ آپ نوجوان وکیل ہیں, آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ سر مسئلہ کشمیر کا حل نہ انڈیا نکالنا چاہتا ہے نہ پاکستان نکالنا چاہتا ہے. اس چیز پہ ہم بعد میں آئیں گے. جی ان کے کہانی کیا ہے سر, میں یہی بتانے لگا. یہ میرا جی کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دیا جائے. اگلا پھر سوال آئے گا کہ جی انڈیا سے لوگ پاکستان آ جائیں گے, پاکستان سے لوگ انڈیا چلے جائیں گے, یہ اعتراض آئے گا. اس کے اوپر پالیسی بنا لی جائے. یہ نہیں ہے کہ یہ چیز کی نہیں جا سکتی. دونوں بارڈرز کی سائڈ پہ ایک بیریئر لگ جائے کہ انڈین اس طرف نہیں جائے گا وداؤٹ ویزا, جس طرح عام بارڈرز میں ہوتا ہے. کشمیر کو ایک سوورن اسٹیٹ بنا دیا جائے. انڈین آکوپائڈ کشمیر کو بھی پاکستان آکوپائڈ کشمیر کو, جس طرح گلگت بلتستان کا چلتا ہے. تو میرے خیال سے کہ وہ کشمیریوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, ہم لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا کہ وہ جو اخراجات ادھر سر انجام دیے جاتے ہیں وہ کسی اور جگہ لگتے ہیں. مودی سرکار کا اندر قانون. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. مشال ملک انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ہر بار میں پاکستان کے ہر بار میں تقریباً انصاف کی فراہمی کے حوالے سے آواز بلند کریں گے. آپ کیا سمجھتے کہ مشال ملک کی خدمات اور کاوشیں رنگ لائیں گی؟ سر بات وہی ہے کہ آپ نے جس عرض کیا ابھی مودی سرکار جو ہے نا وہ بیس ہی اس پاکستان اور انڈیا کے کانفلکٹ پہ کرتی ہے, اور مودی سرکار کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں ہونے لگا. کوئی
پھل نہیں مل سکے, کیونکہ دیکھیں اب آپ گورنمنٹ سے پنگا نہیں لے سکتے, ٹکر نہیں لے سکتے. جی آپ گورنمنٹ سے ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں, اس کے زیادہ گورنمنٹ بہت سپریم ہوتی ہے. بالکل. ایک سول اینٹی جو ہے وہ گورنمنٹ سے نہیں کر سکتی. تو جب تک مودی سرکار ہے میرا نہیں خیال. فیلڈ مارشل عاصم منیر, وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کیا ہے اور عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں لیڈران کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی حل نکل سکتا ہے؟ سر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ورلڈ پالیٹکس سسٹم پہ چل رہی ہے جی اس کو دیکھا جائے تو ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ دا مومنٹ آپ کشمیر کے پوائنٹ کو ریز کرتے ہیں یا کشمیر کی آزادی کی بات کرنا چاہتے ہیں, انڈیا ول اسٹارٹ فائٹنگ ود یو. آپ ایک اور جنگ میں چلے جائیں گے. ابھی ہم لوگ سال بھی پورا سال ہوا ہے ابھی اس جنگ کو ختم ہوئے, آپ دوبارہ جنگ میں چلے جائیں گے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طرح کی اپنی پولیٹیکل ریپیوٹ بنا لی ہے, وہ اس میں ترقی چاہیں گے, اس میں تنزلی نہیں چاہیں گے. آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پولیٹیکل حالات جی سر, آزاد کشمیر کے پولیٹیکل حالات تو سر میری موجودگی میں کبھی ویسے ٹھیک ہوئے نہیں ہیں. یعنی ہر ٹائم وہاں پر کانفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس کو ایک کشمیر میں عام انتخابات سے قبل ایکشن کمیٹی کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی جو 12 سیٹیں ہیں انہیں ختم کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ درست ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. اب ادھر سے آپ رائٹ آف ووٹ ہی لے لیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا. وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, وہ کام کروا کے بھی دیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک دم ایک رائٹ سے ہی آپ ڈسمنٹل کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ میری جو خواہش تو ہے کہ وہ کشمیر بنے گا پاکستان, جی لیکن اگر کشمیر خود مختار بن جائے تو زیادہ بہتر ہے کشمیریوں کے لیے. جی کہ کم از کم اس کانفلکٹ سے وہ باہر نکل جائیں گے کہ ہمیں اپریس کیا جاتا ہے یا ہمیں دبایا جاتا ہے. اپنی ریاست ہوگی, اپنے قانون ہوں گے, آپ اس کو گورن کریں. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 20 جون 2026 کو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے, جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان روزی صاحب اور سابق چیئرمین FBI جناب عبداللہ یوسف صاحب مہمان خصوصی ہیں. مہمان خاص سینیٹر عامر خان صاحب پروفیشنل گروپ کے سربراہ ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کشمیری عوام کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں, اور ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے. اور ہماری سب سے بڑی جو خوش نصیبی ہوگی کہ کشمیر اگر پاکستان کا حصہ بنتا ہے تو پاکستان کو بہت ترقی کا وجہ بنے گی, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ کشمیر کو صاف ستھرا رکھیں انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد. جزاک اللہ.